अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन। कुछ ऐसा मामला हुआ जिसके बाद हमने सियासी हलचल देखी शहर कराची में, और वो था बल्दियाती तरमीमी बिल जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश किया। उस बल्दियाती तरमीमी बिल के बाद कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, एक बात तो हुई कि अपोजिशन जमातों ने एक दूसरे का हाथ थामना शुरू कर दिया और एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और GDA का एक इत्तेहाद बना है और स्टीयरिंग कमेटी के हिसाब से वो मुख्तलिफ मामलात और हिकमत अमली के साथ आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जाए। उसके लिए उन्होंने कहा है अब किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी, यानी बातचीत के दरवाजे फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या दीगर जमातों की तरफ रुजू करने की कोशिशें जारी रखेगी? जैसा कि काफ लीग की तरफ हमने देखा कि उसने अपने कदम बढ़ाए और काफ लीग की जानिब से उन्हें बेहतर रिस्पांस मिला था। नून लीग की जानिब से भी कुछ माकूल रिस्पांस मिला पीपल्स पार्टी को, लेकिन इस वक्त जो अपोजिशन जमातें सूबे सिंध के अंदर हैं वो काफ़ी ज़्यादा तवाना आवाज़ उठा रही हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद साहब, जिनका फिलहाल असेंबली में तो कोई नुमाइंदा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा जलसा किया। उस जलसे के अंदर जो उन्होंने मुतालबात रखे या बातें की वो सारी वो थी जो 1986 से लेकर अब तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी मुहाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सफ़र के दौरान बातें जारी रहीं। लेकिन सबसे अहम बात उस जलसे की या उसका जो लब लुबाब था वो ये था कि आफाक अहमद साहब ने एक तो ये बात कही कि मैं अपने आप से हट कर एक चीज़ पेश कर रहा हूँ, और उन्होंने अपने हाथ फिजा में बुलंद करके जोड़ते हुए कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूं तमाम से और तमाम के तमाम एक हो जाएं। यानी उन्होंने यकजा करने की एक ऐसी बात की है जिसमें पहले तो उन्होंने अपने आप से माफ़ी का इजहार किया है ताकि दीगर सियासी जमातें जो हैं वो भी रुजू करें, और उन्होंने एक तहरीक का आगाज़ का ऐलान किया है और उस तहरीक के सिलसिले में वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी अब जाएंगे। तो आफाक अहमद की जो कोशिश है उसके बाद किस हद तक चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, या दीगर सियासी जमातें जो कि MQM की ही थी, क्या वो तमाम धड़ जो हैं वो यकजा हो सकते हैं? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ है साजिद अहमद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब आपको खुशामदीद कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिब साहब, अभी हमने देखा कुछ हलचल वैसे तो मची हुई थी बल्दियाती तरमीमी बिल के हवाले से, लेकिन उसने आप तमाम लोगों को यकजा करने की तरफ माइल कर दिया है। आफाक अहमद साहब की एक गुफ्तगू में जो सबसे अहम बात थी वो थी कि खुदारा तमाम के तमाम लोग जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। जनाब सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इस बात को आप किस तरह से देखते हैं, या MQM किस तरह देख रही है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए जी, मेरे ख्याल में MQM के सरबराह डॉक्टर खद महबूब सिद्दीकी भाई, MQM की राब्ता कमेटी के अरकान बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात बावर करा चुके हैं कि MQM के दरवाजे तमाम लोगों के लिए खुले हुए हैं, ठीक है ना, और MQM सबको वेलकम करती है और बिल्कुल आए और कराची के इश्यूज पर मिलकर ही स्ट्रगल हो सकती है, जद्दोजहद हो सकती है। जिस तरह से अभी बल्दियाती एक्ट 2013 के एक्ट में जो तरमीम की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और इसको नाफिज किया, इम्पोज किया, जबरदस्ती की बुनियाद पर नाफिज किया इन्होंने इसको, और इसी हवाले से आज भी MQM का मरकज बहादुराबाद पर कराची के वो ताजिर जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहे हैं, जो मईशत को चला रहे हैं पाकिस्तान की जो कि पाकिस्तान का बेस है, बुनियाद है, आज वो तमाम ताजिर बरादरी भी MQM के मरकज बहादुराबाद आई थी और सब ने अपनी अपनी राय दी उसके अंदर के आगे हमें किस तरह से चलना चाहिए और मुस्तकबिल में क्या लाहेअमल होना चाहिए, क्योंकि ये शहर वो शहर है जो कि सालाना पीपल्स पार्टी को 250 अरब दे रहा है और पीपल्स पार्टी उसमें से 1 रुपये वफाक को नहीं देती, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि 250 अरब जा कर रहे हैं, ठीक है ना, इनसे कोई पूछने वाला भी नहीं है और ये कुछ इस शहर को देने को तैयार भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल इस तरह से MQM नामी यूनिटी का इत्तेहाद का एक गुलदस्ता है जिसमें तमाम कौमियतों के मज़ाहिब के लोग हैं और बिल्कुल मिलकर ही स्ट्रगल हो सकती है, मिलकर जद्दोजहद हो सकती है, मिलकर ही सुबह बन सकता है। अभी आपने कुछ अर्से पहले देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो सेंसस हुए थे उसमें कराची की आधी आबादी को कट कर दिया था, ठीक है ना। अगर उस हवाले से किसी ने कौमी असेंबली सेनेट में
اور صوبائی اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی تو ایم کیو ایم پاکستان تھی. سپریم کورٹ اگر کوئی پہنچا تو ایم کیو ایم پاکستان تھی. اور دنیا نے دیکھا کہ بعد میں جو ایم کیو ایم کے 2 منسٹر کیبنٹ کے اندر ہیں وہاں بھی آواز اٹھی, وہاں تک گونج ہماری گئی. ہم بارہا پرائم منسٹر آف پاکستان سے ایم کیو ایم کا وفد جا کے ملا, تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وقت سے پہلے یعنی کہ کچھ عرصے بعد ہی دوبارہ سے 2022 کے لاسٹ میں یا مڈ میں انشاءاللہ سینسس ہوں گے. پھر اس کے علاوہ جو اگر پاکستان پیپلز پارٹیوں کو زیادتی کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے گزشتہ 13 سال کے دوران تقریباً 2.25 لاکھ جابیں کروائی ہیں, جابیں دی ہیں وہ, اور کراچی کا اس میں کوئی بھی نہیں ہے. اچھا جو دوسرے بھی وہ ہمارے بھائی ہیں, کسی قومیت سے ایم کیو ایم کا جھگڑا نہیں ہے, لیکن ایم کیو ایم کا کہنا یہ کہ 13 سال سے اگر اس صوبے کے اندر آپ رول کر رہے ہیں, آپ حکومت کر رہے ہیں, آپ کے وزراء ہیں, آپ کے مشیر ہیں, آپ کا اسی 13 سال کے دوران پرائم منسٹر آف پاکستان بھی رہا ہے, تو آپ نے نواب شاہ کو اس قابل کیوں نہیں کیا, آپ نے بدین کو اس قابل کیوں نہیں کیا, آپ نے ٹھٹا کو اس قابل کیوں نہیں کیا, آپ نے جامشورو کو اس قابل کیوں نہیں کیا, وہاں انڈسٹریز کیوں نہیں لگائی, وہاں اسٹیبل کیوں نہیں کیا کہ وہاں اچھا صاحب صاحب اس پہ ہم آتے ہیں کہ دیگر علاقوں کے اندر کیا انہوں نے ترقیاتی کام کیا, یا پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی آئیں گے. اصل میں اس وقت جو ایم کیو ایم کی طرف پہلا قدم بڑھایا ہے آفاق احمد صاحب نے, ہاتھ جوڑ کے انہوں نے ایک درخواست کی ہے, تو کم از کم آپ نے ابھی جیسے کہا کہ ہمارے دروازے کھلیں گے, تو آپ لوگوں نے پہلے بھی کہا تھا, لیکن اس وقت انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. اگر وہ آپ کی طرف ایک قدم بڑھا رہے ہیں تو ایک قدم ایم کیو ایم نہیں بڑھا سکتی کیا؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. اور ان سے ہمارا پہلے بھی رابطہ رہا ہے, باقاعدہ ایم کیو ایم کا وقت گیا بھی تھا آفاق صاحب سے ملنے, اور جب یہ اسٹرگل اسٹارٹ کریں اللہ کا نام لے کر, اور انشاءاللہ تعالی ایسا نہیں کہ ایم کیو ایم پیچھے ہوگی. کراچی کے ایشوز پر ایم کیو ایم ہر اس جماعت کے ساتھ ہے جو جہاں کے ایشوز کو سمجھتی ہے اور ریزالو کرنے کی کوشش کرنا چاہتی ہے. تو ایم کیو ایم ہر شخص کے ساتھ ہے, کسی ایک فرد کے ساتھ نہیں. کوئی بھی سیاسی جماعت کا کوئی بھی فرد یہ کہے کہ ہمیں مل کے جدوجہد کرنی چاہیے, صرف کہنا ہی ایک اصطلاحی طور پر کہہ دینا کافی نہیں ہوتا, بلکہ سب پروف کریں کہ بھئی ہم ساتھ ہیں. اور ایم کیو ایم تو پروف کر رہی ہے کہ ایم کیو ایم کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہے, اور ایم کیو ایم باقاعدہ لڑ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے اسمبلی کے اندر روڈوں پر. اس وقت تک ایم کیو ایم 6 احتجاجی مظاہرے کر چکی, جس میں 2 خواتین کے مظاہرے, ایک حیدرآباد کا اور ایک کراچی صدر کا میں جو مظاہرہ ہوا تھا. اس کے علاوہ 4 اور دیگر مظاہرے بھی ایم کیو ایم پاکستان کر چکی ہے. تو بالکل کراچی کے ایشوز پر سب سے بات ہو سکتی ہے. اور آفاق احمد صاحب کو جو ہم نے جو پریس جو ابھی گزشتہ دنوں, اچھا آپ یاد آ گیا مجھے ایک چیز کہ گزشتہ دنوں جب ہم نے گول میز کانفرنس کی تھی, آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت کی, تو بالکل ایم کیو ایم حقیقی کو بھی آفاق احمد کو بھی انویٹیشن دیا تھا, بلکہ وسیم اختر بھائی نے تو کال بھی کی تھی, انہوں نے کال نہیں اٹھائی تھی. تو ہم اب میں اتنا ہی کہوں, وہ کیوں نہیں ہے, آنا چاہیے تھا نا. ہم نے جماعت اسلامی بھی کہا کراچی کے ایشوز پر آئے, پھر ایک قدم ایم کیو ایم پہلے بڑھی تھی نا, تو دوسرا قدم پھر دوسرے کو بڑھنا چاہیے تھا. لیکن پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں اچھی بات کہیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسٹارٹ کریں اسٹرگل, تو اور ہم تو کر رہے ہیں. آئیے تو ہمارے ساتھ آئیں, ملیں, بیٹھیں, آئیں, کون منع کرے گا, دروازے سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں. اچھا آفاق احمد صاحب نے جو اسٹریٹجی اپنائی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو, لیکن اگر آپ مہاجر ہیں تو اس جلسے میں شریک ہوں, اور آپ نے دیکھا بڑی تعداد میں لوگ پہنچے, اور میرے خیال میں حقیقی کا ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے. تو اس طرح کے جلسے وہ دیگر شہروں میں بھی کرنے جا رہے ہیں, اور ان کا ایک ہی کہنا ہے کہ وہ مہاجر نام پہ اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں. تو جناب اس وقت جو بھی مہاجر نام پہ اکٹھا کرے گا اس صورتحال میں, تو وہ تو کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں, اگر دیکھا جائے, غور کریں پاکستان کی, تھوڑا آپ ہسٹری اٹھائیں, پولیٹیکل ہسٹری. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کی قومی اسمبلی میں 7-8 سیٹیں ہوں گی, ٹھیک ہے نا, جے یو ایف کی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے 2013 سے 18 کے دوران جماعت اسلامی کی 3 قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں, وہ بھی کے پی کے سے. لیکن اگر جماعت اسلامی کراچی میں کوئی کشمیر کے حوالے سے ریلی نکالتی ہے تو کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے, لیکن سیٹ نہیں ملتی نا. اور بالکل اس طرح سے مولانا فضل الرحمان نے تقریباً 2.5-3 لاکھ تو لوگ اسلام آباد لے گئے ہوں گے, جو پچھلے کچھ عرصے پہلے دھرنا دیا تھا انہوں نے. اور کراچی میں بڑے بڑے وہ جلسے کرتے ہیں آ کر, تو جلسے کرنا الگ بات ہے اور ووٹ ملنا الگ بات ہے. لیکن بیلٹ سب کو حق ہے جلسے کرنے, میں مخالفت نہیں کر رہا, جلسے کرنا سب کا حق ہے. لیکن میرا بھی ایک کوشچن یہ ہے کہ جب ایم کیو ایم پاکستان نے کھلے دل سے تمام پاکستان کی صحیح جماعتوں کو بلایا تھا,
تو جو لوگ نہیں ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ پہلی دعوت تو ہماری طرف سے گئی تھی، تو تشریف لاتے آتے، اور آئندہ بھی جو ایم کیو ایم اسٹرگل کرنے جا رہی ہے اس میں سب کو، تمام سیاسی جماعتوں کو اگر کوئی احتجاجی مظاہرہ کرتے ہیں تو بالکل ہم انوائٹ کریں گے، تشریف لائیں، آئیں اور مل کے اسٹرگل کریں، مل کے جدوجہد کریں، کیونکہ کراچی کو، کیونکہ تقسیم جو نا وہ مطلب تقسیم کی گنجائش کراچی میں نہیں ہے، بالکل صحیح، تقسیم کی سیاست کی گنجائش کراچی میں کم از کم نہیں، وہ اس لیے کہ کراچی کو پیپلز پارٹی نے نچوڑ کر رکھ دیا ہے، کہ خون چوس لیا یہاں کے لوگوں کا، معاشی اتنا ظلم، زیادتی، ناانصافی اس شہر کے ساتھ کیا ہے کہ نہیں پوچھیں، جو شہر اتنا سب کچھ ان کو دے رہا ہے، اس شہر سے ٹیکس کی کلیکشن بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ صاحب ہمارے ساتھ رہے گا، ایک چھوٹا سا بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کنٹینیو کریں گے، یہیں سے ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلٹن میں اب ہم بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام کے اندر کہ جو مختلف معاملات متحدہ قومی موومنٹ کے ہیں یا مہاجر قومی موومنٹ کے ہیں، یا جس طریقے سے دیگر چیزیں جو ہے وہ چل رہی تھیں، وہ کس طرح سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا تھا ساجد صاحب کہ 3D جو ہیں وہ کام کر دکھائیں گے، اور 3D سے مراد تھی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار، ڈاکٹر عشرت العباس خان صاحب، یعنی کہ تینوں جو ڈاکٹرز ہیں کوئی نہ کوئی ایسی ڈاکٹرائن پیش کریں گے جس کے بعد ایم کیو ایم جو ہے وہ دوبارہ سے یکجا بھی ہو سکتی ہے، یا جو ایک طرح سے بکھر گیا ہے ووٹ بینک وہ سمٹ سکتا ہے۔ تو کیا یہ 3D جو ہے، مطلب یعنی تینوں ڈاکٹرز جو ہیں وہ کوئی ایسی حکمت کریں گے کہ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں اور لوگ یکجا ہو جائیں؟ دیکھیں، ایک تو ووٹ بینک نہیں بک رہا ہے، ووٹ بینک ایم کیو ایم کے جھنڈے اور پتنگ تلے یکجا ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، 2018 کے الیکشن میں جس طرح ٹیمپرنگ ہوئی ہے وہ سب کو پتا ہے بہرحال، ورنہ سیٹیں ایم کیو ایم پاکستان کی زیادہ ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر میں وہی دوبارہ سے وہی بات آئے گی کہ ووٹ بینک اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف ایم کیو ایم کے پاس ہے، لوگ اور قوم اور پبلک، ووٹر سپورٹر وہ ایم کیو ایم کو جانتے ہیں، اور شروع سے ایم کیو ایم کے اندر میرے خیال میں ایم کیو ایم کی ہی پہچان ہے اور پتنگ جھنڈی کی پہچان ہے۔ باقی دیکھیں، اس وقت بھی خالد مقبول بھائی نے، جو سربراہ ایم کیو ایم پاکستان نے، کہا تھا کہ ایم کیو ایم کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، بغیر کسی شک کے آئیں اور جو پارٹی کا رولز ہے، طریقہ کار، اس کو فالو کریں اور تشریف لائیں۔ ایم کیو ایم کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، ایم کیو ایم کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، میرے خیال میں آگے بڑھیں، آئیں، اور اگر سنسیئر ہیں قوم سے، کراچی سے، حیدرآباد سے، میرپور خاص سے، اربن سے، ایریاز سے یا رولر سے بھی سنسیئر ہیں، تو میرے خیال میں اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بغیر شرط کے والنٹری آئیں اور اسٹرگل اسٹارٹ کریں، اور یقیناً پھر آہستہ آہستہ کسی کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ اور اس کا مطلب ضم کرنے کی بات کریں آپ، کہ وہ ضم ہو جائیں، کہ ایم کیو ایم کے اندر جو ہے وہ ضم ہو جائیں، اپنی جماعت کو ختم کرنا پڑے گا انہیں، ایسے ہی تقریباً آئیں اور دروازے کھلیں۔ جو ایک عام کارکن جس طرح سے پارٹیوں میں شامل ہوتا ہے، یا ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایک ایم کیو ایم طریقہ کار رہا ہے، رکنیت خارج ہوتی ہے، معطل ہوتے ہیں، لیکن پروسیس کے بعد دوبارہ بحال بھی ہو جاتے ہیں ایک سسٹم کے تحت نا۔ تو جو رولز ریگولیشن ایک کارکن کے لیے، وہ یقیناً رہنماؤں کے لیے بھی سب ہیں، اور بالکل آئیں، ان میں سے کسی کو نکالا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال آئیں اور آ کر جوائن کریں اور اسٹرگل کریں، اور شخصیات سے اپنی شخصیات سے باہر آئیں، اور ایم کیو ایم کے دائرے میں آئیں، سرکل میں آئیں، اسٹرگل کریں، جدوجہد کریں۔ اس وقت ضرورت بھی بہت زیادہ ہے، تقسیم کی ضرورت اس وقت کراچی کو نہیں بلکہ یونٹی کی ضرورت ہے۔ ابھی جو میں نے کہا نا، جو کچھ عرصے پہلے اے پی سی ہوٹل بیچ کے اندر ایم کیو ایم پاکستان نے بلوائی تھی، ایم کیو ایم کے تمام ایم کیو ایم نے تمام پولیٹیکل لوگوں کو اس میں انوائٹ کیا تھا، اور تقریباً تمام جماعتیں آئی تھیں، خواہ ان سے ہمارے نظریات ملتے ہوں نہ ملتے ہوں، لیکن انہوں نے ایم کیو ایم نے جو ایجنڈا رکھا تھا یہ جو بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے، سب نے مشترکہ طور پر آخر میں اعلامیہ بھی جاری ہوا تھا، اور یہ رائے دی تھی کہ بالکل مشترکہ جدوجہد کی ضرورت ہے، سی ایم ہاؤس کے گھیراؤ کی ضرورت ہے، سندھ اسمبلی کے گھیراؤ کی ضرورت ہے، مختلف لوگوں جو رائے سامنے آئی تھیں، کوئی دھکنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال میں اب کراچی شاید اسی طرف جا رہا ہے، کیونکہ کراچی نے بہت مرتبہ کوشش کی، ایم کیو ایم نے کوشش کی کہ بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہوں، جس طرح آج تاجروں نے کہا، مطلب سب پریشان ہو گئے نا، سب کے مطلب سب جھنجلا چکے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ اب بس اسٹرگل اسٹارٹ کریں، تو
میرے خیال میں پیپلز پارٹی دے رہی ہے کہ اپنے موقع دے رہی ہے کہ ان کے خلاف ایک بالکل تحریک صحیح شروع بات کہہ کی رہے جائے. ہیں. بالکل سب اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ بدزن بھی نظر آتے ہیں مختلف معاملات کے حوالے سے، طرز حکمرانی چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لیں یا پی ٹی آئی کے لیں. لیکن اچھا سائی صاحب، اس میں سب سے اہم بات یا اہم نقطہ یہ آ رہا ہے کہ چاہے وہ ایم کیو ایم ہو یا آفاق احمد صاحب کی جماعت ہو یا پھر انیس قائم خانی صاحب ہوں، یہ سارے کے سارے جب آپ کی تحریک بنی تھی تو تقریباً ایک ہی طرح سے یہ آگے کی طرف چلے تھے، یا ڈاکٹر فاروق ستار بھی. تو اب اس میں سے سب سے اہم مسئلہ یہ آئے گا کہ لیڈ کون کرے، قیادت کون کرے، اور شاید یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے آپس میں ملنے میں تھوڑا آپ لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کو آپ لیڈر چن سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو اس وقت جو ایم کیو ایم پاکستان نے جو لیڈنگ پوزیشن دی ہوئی ہے، سربراہ یقیناً ڈاکٹر خالد محمود صدیقی بھائی ہیں. تو ایم کیو ایم کے رولز کے تحت وہ سربراہ ہیں اس وقت، ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ ایک رابطہ کمیٹی ہے، پھر اور نیچے مختلف شعبہ جات ہیں، اور ہر پارٹیوں کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے کہ اور یقیناً پارٹیوں کی حیثیت اہمیت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ سالوں پہلے ذوالفقار مرزا پاکستان پیپلز پارٹی سے الگ ہوئے تھے، تو ان کو زرداری صاحب کی جگہ تو نہیں لا کے بٹھایا جا سکتا نا. یقیناً اگر وہ دوبارہ آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں تو ان کو رولز پروسیجر ان کو فالو کرنا ہوگا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ قادر پٹیل نے ایک اسپیچ ملیز کے اندر کی تھی اور اگینسٹ زرداری صاحب یہ پیپلز پارٹی کی تھی، مجھے الفاظ یاد نہیں آ رہے. تو ان کو گھر بٹھا دیا تھا 2-3-4 سال وہ گھر، بلکہ ان کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں ملا تھا، تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ میں تقریر کی تھی، تو ان کو گھر بٹھا دیا گیا تھا. 2-3-4 سال بعد وہ واپس آئے، ایک پروسیس کے تحت واپس آئے، اس کے بعد دوبارہ سے ان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ظہیم قادری جو نون لیگ کے ہیں، انہوں نے بھی اعلان بغاوت کی تھی مسلم لیگ نون کے خلاف. تو جو پارٹیوں کے خلاف اعلان بغاوت سے پارٹی کا کچھ نہیں بگڑتا، جو فرد نکل کے الگ ہوتے ہیں ان کی پوزیشن خراب ہو جاتی ہے، ان کی حیثیت مطلب وہ حیثیت نہیں رہتی. تو حیثیت پارٹی کی ہے، تو بہتر یہ کہ آپ خطرہ بننے کے بجائے سمندر کا حصہ بنے. آپ سمندر میں شامل ہو کر ہی اسٹرگل کر سکتے ہیں، قطرہ تو کچھ نہیں کر سکتا. تو قطرے کی بجائے بہتر جو قطرہ الگ ہے، وہ سمندر میں جو کہ ایم کیو ایم ہے، جس کو لوگ جانتے ہیں، جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، جس کے آج 7 ایم این اے ہیں، جس کے آج 15, 16, 17, 18 ایم پی ہیں، جو ابھی گزشتہ کچھ عرصے پہلے کراچی سے بلدیاتی جو نمائندے تھے، سب ایم کیو ایم کے پاس ہے نا. تو سمندر میں سب آئیں اور اس کے ساتھ شامل ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ سمندر قطرے کے پاس جائے، بلکہ قطرہ سمندر کے پاس آتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، کیونکہ آپ کے پاس اکثریت بھی ہے اور سیٹیں بھی ہیں، آپ کے پاس صوبائی اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، ہر طرف آپ کی نمائندگی موجود ہے، تو زیادہ بڑا اسٹیپ تو آپ ہی لوگوں کو اٹھانا چاہیے ان تمام گروپس کو ملانے کے لیے. جانا تو آپ لوگوں کو پڑے گا. آواز آ رہی ہے ساجد بھائی؟ ساجد صاحب آواز آ رہی ہے؟ ساجد صاحب سے رابطہ میں منقطع ہوا ہے، لیکن بہرحال بہت شکریہ. ساجد احمد صاحب متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ اپنا تجزیہ بھی پیش کر رہے تھے اور اپنی جماعت کی طرف سے جو ان کا موقف ہے وہ پیش کر رہے تھے. لیکن اس وقت جو مختلف گروپس متحدہ قومی موومنٹ کے بنے، چاہے وہ مہاجر قومی موومنٹ ہو یا پی ایس پی نکلا اس کے اندر سے، یا فاروق ستار صاحب الگ ہو گئے، لیکن اس وقت چونکہ زیادہ سیٹیں اس وقت موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے پاس، تو وہ ہی اس وقت زیادہ لیڈ کر کے لے کے چل سکتی ہے. اس وقت اگر ہم بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی، یا اس وقت جو حکمت عملی چل رہی ہے، منی بجٹ آنے والا ہے، اور منی بجٹ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، یہ کہنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. لیکن پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چارہ کار نہیں ہے. اس پر ہم بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے جناب محمد علی راشد صاحب نے. محمد علی راشد صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو. محمد علی راشد صاحب، یہ فرمائے گا کہ ہم نے دیکھا کہ 27 تاریخ کو جب برسی تھی بی بی کی، تو زرداری صاحب جو ہیں بہت دیر سے پہنچے جلسے کے اندر، اور اسلام آباد میں زیادہ ان کی سیٹنگ رہی. اس خاص دن جناب کیا وجوہات ایسی تھیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں مقیم تھے؟ اس کی کوئی وجہ تھی خاص؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ان کی اس آمد اس جلسے پہ، برسی پہ، اٹ واز اے سرپرائز. ویسے پلان نہیں تھی، دیر سے وہ آئے مگر وہ شرکت انہوں نے کر لی، اور اس میں آئی تھنک کوئی کانسپریسی یا کوئی میٹنگ یا ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. اور ایک خوش آئین چیز ہے کہ وہ
شرکت کر سکے اور وہ اس چیز کا حصہ بن سکے. صحیح. اچھا لیکن جس طریقے سے چمگوئیاں ہوئی ہیں، جس طرح سے لوگ باتیں کر رہے تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس وقت اسلام آباد میں کوئی خاص سیٹنگ جو ہے وہ کسی طرف اشارہ کر رہی ہے. تو جناب وہ کیا ایسی خاص بات تھی، اگر وہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں ایسی کوئی خاص بات تو ہے نہیں، مگر آنے والے وقت میں جو ہونے والا ہے وہ آئی تھنک کوئی اسلام آباد کی میٹنگ یا کوئی بھی چیز اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے. جو کرنٹ حکومت کی پریکٹس رہی ہے، پرفارمنس رہی ہے، اور جو عوامی مینڈیٹ ان کے پاس ہوتا تھا، وہ ہر الیکشن، چاہے وہ بائی الیکشن ہو، چاہے کوئی کنٹونمنٹ کا الیکشن ہو یا کے پی کی لوکل باڈی الیکشن ہو، وہ واضح طور پہ ان کی پرفارمنس جو ہے اس حکومت کی ناکامی نظر آ رہی ہے. اور یہ بھی چیز نظر آ رہی ہے کہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اور آنے والے وقتوں میں یہ سب چیز، اب جو لوگ اسلام آباد کی میٹنگ یا آنے والے وقتوں کی کوئی چیز جن کو باتیں اس طور کی کرنی وہ کرتے رہے، مگر آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کی جماعتیں جو آنے والے الیکشن میں یہ دکھائی نہیں دیں گے. اچھا سر، اس وقت جو ہے وہ آپ نے کوئی بہت بڑا کام، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن ایک بہت بڑا کام اس وقت نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے مختلف اقدامات سے اپوزیشن یکجا ہو چکی ہے، اور اپوزیشن کے ساتھ ساتھ جو مختلف گروپ سے مختلف سیاسی جماعتوں کے وہ بھی یکجا ہونا شروع ہو چکے ہیں. تو سر پیپلز پارٹی تو ایک ہی طرف کھڑی ہوئی ہے، دوسری طرف ساری سیاسی جماعتیں بلدیاتی الیکشن کا آپ نے اناؤنس کر دیا کہ ہو جائیں گے اور اس کے لیے اقدامات کریں. تو سر آپ کہاں ہوں گے جب الیکشن ہو رہے ہوں گے بلدیاتی؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اب جتنی بھی ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں سندھ میں، خاص طور سے وہ اپوزیشن جماعتیں نام کی ہیں. آئی تھنک سندھ میں اتنی اکثریت پیپلز پارٹی کے پاس ہے کہ جتنی بھی باقی جماعتیں ہیں ان کو آپ ملا بھی لیں تو ان کا ایک رول بنتا نہیں کوئی خاص. اور جیسے یہ بائی الیکشن ہوتے جا رہے ہیں اور جیسے کنٹونمنٹ کے الیکشن، باقی الیکشن ہوتے جا رہے ہیں، جو اپنی سیٹیں ہولڈ بھی کر رہی تھی، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، وہ سب سیٹیں وہ لوز کر رہی ہیں اور پیپلز پارٹی وہاں گراؤنڈ گین کر رہی ہے. تو ابھی اپنے آپ کو پولیٹیکلی زندہ رکھنے کے لیے ان کو یہ سب چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں، ساتھ ملنا پڑ رہا ہے، اور ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ عوام جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے. تو یہ دیکھیں، ہم نے تو دیکھیں ڈیسیشن جو بل ہوتا ہے یا قانون سازی ہوتی ہے، وہ بائے آئین جو ہوتا ہے، میجورٹی جو پارٹی ہوتی ہے اس کی ڈیسیشن ہوتی ہے. ہم نے پھر بھی مشاورت کی، ان کو بلایا، ان کے کافی سجیشنز بھی ہم نے جو ہمارے پاس پیپر پہ موجود ہیں ہم نے انکارپوریٹ بھی کیے، مگر ان کی ایما اور ان کی مرضی سے ہر چیز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا، ہم نے بہت بہتر سسٹم بنایا، ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور عوامی مفاد میں بیٹھ کے چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے. مگر ان کو دکھ رہا ہے کہ ان کی سیاسی موت ہو چکی ہے، آگے ان کا کوئی فیوچر ہے نہیں. کوئی ایسا الیکشن مجھے آپ بتا دیں جو سندھ میں یا کراچی میں، یا جو سندھ کی بات ہو رہی ہے، کراچی کی بات ہو رہی ہے، جہاں یہ جیتے ہوں کوئی بھی اپوزیشن پارٹی. سر آپ نے کے پی کے جو بلدیاتی انتخابات کی بات کریں، وہاں پر اگر پی ٹی آئی کے بعد کوئی واپس آئے تو جے یو آئی ہے. اسی طرح سے اگر کراچی میں پی ٹی آئی کا صفایا ہوتا ہے تو وہ تو ایم کیو ایم واپس آئے گی. آپ کی جماعت نہ کے پی میں کوئی کارکردگی دکھا پائی ہے تو کراچی میں کیا ہوگا سر؟ نہیں دیکھیں، کراچی میں اگر آپ کنٹونمنٹ کے الیکشن اٹھا کے دیکھیں تو میجورٹی جس پارٹی کو ووٹ پڑا ہے وہ نمبر 1 پہ پیپلز پارٹی ہے، نمبر 2 پہ پی ٹی آئی ہے، نمبر 3 پہ جماعت اسلامی ہے، اور نمبر 4 پہ ہے ایم کیو ایم. تو آئی ڈونٹ نو کس بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایم کیو ایم جو ہے جماعت اسلامی کور کر لے. میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے جے یو آئی کمپلیٹ کرنے دیں اور اب 249 کا بلدیہ کا جو الیکشن ہوا نیشنل اسمبلی کا، وہاں بھی پی ٹی آئی نمبر 1 تھی، اور وہ جو ہے نمبر 5 یا 6 پہ آ گئی، اور نمبر 1 پہ پیپلز پارٹی وہاں سے جیتی. اور ایم کیو ایم جو ہے وہ جو ہے پی ایس پی سے بھی کم ووٹ لیے اس نے. تو ایم کیو ایم کی آپ کیسے بات کر رہے ہیں کہ وہ اگر پی ٹی آئی گراؤنڈ لوز کرتی ہے تو ایم کیو ایم کو فائدہ ہوگا؟ یا سر میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں جے یو آئی جیسے کہ واپس آئی تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم واپس، اگر سیٹیں آپ کے پاس نہیں آئیں یا پی ٹی آئی کے پاس تو پھر تو ایم کیو ایم کے پاس آئیں گی. نہیں، مگر دیکھیں نا، یہاں کے پی میں وہ آپ کو ٹیسٹ کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا نا ابھی تک، وہاں کوئی الیکشن ایسا سچ ہوا نہیں تھا جس پہ واضح طور پہ آپ دیکھ سکیں. مگر سندھ میں، کراچی میں وہ سب ہو چکے تھے اور پیپلز پارٹی واضح طور پہ سیٹیں جیت رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ منی بجٹ لا رہی ہے ابھی حکومت، اور ان کا کہنا ہے کہ عام آدمی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو منی بجٹ کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ بقول آپ کے یا آپ کی پارٹی کے کیا ہم روکنے کی پوری کوشش کریں گے؟ کیسے روک پائیں گے سر؟ دیکھیں، ایک تو بہت منی بجٹ جو لا رہے ہیں، اسٹیٹ بینک کو جو ہے اس کی جو ایک نیشنل آپ کا ایک اسٹیٹ کا جو بینک ہوتا ہے
آپ اس کو کمپرومائز کر رہے ہیں، اپنی آپ انٹرنیشنلی چیزوں کا سودا کر رہے ہیں. اگر کوئی اس کو دیکھے بڑے غور سے پڑھے تو ان چیز میں ایسے کلوزز ہیں جو ساری پارٹیز کو اعتراضات ہیں کہ یہ چیز ہونی نہیں چاہیے، اور ماضی میں بھی کبھی نہیں ہوئی ہے کہ آپ بالکل ہی کسی کو اسٹیٹ بینک کو جو ہیڈ کر رہا ہو اس کو آپ کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو اس کی، کہ وہ کوئی بھی اقدامات لے لے تو اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو، اس کو کورٹ میں نہیں لے کے جا سکتے، اس کو پارلیمنٹ میں نہیں لے کے جا سکتے. مطلب یہ تو کوئی سر پیر ہی نہیں ہے اس چیز کا. اور یہ دیکھیں نا، یہ آنے والے وقتوں میں جیسے انفلیشن ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی، ڈالر ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا، تو یہ بڑا یہ افیکٹ آئے گا نیگیٹو. ماضی میں اور چیزیں بگاڑ کی طرف جائیں گی اس چیز کی. جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو ان کا کام ہی ہے کہنا، غلط بیانی کرنا. انہوں نے ان 3.5 سالوں میں کون سی صحیح بات کی ہے جو ابھی صحیح بات آپ کے آگے کریں گے ان کی. ہاں بالکل ان کے. اچھا، تو ابھی گیس کا بحران بھی بڑی شدت اختیار کر گیا ہے. سی این جی والے بیچارے ہڑتال کرتے رہے، صارفین اس وقت گھریلو صارفین پریشان ہے. سر اس پہ آپ نے کوئی احتجاج کیا؟ جی بالکل کیا ہم نے آل اوور پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور 3 ہفتے پہلے سندھ میں سب سے زیادہ گیس نکلتی ہے، اس حساب سے کوئی فارمولا تو طے ہونا چاہیے تھا. بالکل ہونا چاہیے تھا مگر نہیں ہوا. اور دیکھیں یہ چیز ہم اپوزیشن جو ہے نیشنل اسمبلی میں ان کو واضح طور پہ ہم یاد دلاتے رہے کہ بھائی کچھ کریں، کانٹریکٹ سے اقدامات لیں، کوئی انہوں نے سیریسلی نہیں لیا. اور یہ دیکھیں ان کو کہ یہ ونٹرز میں کیا ہونے والا ہے یہ ان کو گرمیوں میں اس کا پتہ چل گیا تھا. زندگی میں آج تک پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ کہیں بھی کبھی بھی گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ گیس کی نہیں ہوتی. پہلی دفعہ اس سال گیس کی لوڈ شیڈنگ گرمیوں میں بھی ہوئی. اور ان کے پاس ایک اچھا موقع، چلے ان سے غلطی ہوئی پہلی دفعہ، ہر چیز ریکارڈ توڑتے ہیں ہر برائی میں، یہ بھی انہوں نے پہلی دفعہ کر دی. مگر ان کے پاس اچھا موقع تھا کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو کوئی واضح کوئی پلان آف ایکشن بناتے یا اس پہ کوئی سیریسنس آتی وہ ہمیں دکھی نہیں. اور اس لیے مزید ایک زمانہ ہوتا تھا کہ گیس لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اب گیس گنتی کے گھنٹے آتی ہے، پہلے جایا کرتی تھی اب آیا کرتی ہے. یہ ان کی حکومت نے کیا. اچھا سر، اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب، ان کو تو تقریباً فارغ کر دیا تھا عدالتوں نے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ان کے معافی مانگنے پر واپس تو وہ آ گئے. لیکن خاص بات جو 2-3 آئی ہیں اس میں وہ ایک تھی جو چیف جسٹس صاحب نے کہی کہ 3 کروڑ کی آبادی کے اوپر 3 لاکھ کے قریب جو ہے پارک ہونے چاہیے. ایک بات تو یہ کہ کم از کم 3 کروڑ کی آبادی تقریباً سبھی لوگ تسلیم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی 1.5 کروڑ ہمیں گنا گیا ہے کراچی والوں کو. تو اس کے لیے کیا آپ لوگ کچھ آواز بلند کر رہے ہیں، آگے لے کر جا رہے ہیں بات کو؟ دیکھیں بالکل اس میں تو جو ایم کیو ایم ہے، خاص طور سے جو ان کا ہمیشہ سے سینسس پہ ایک ریزرویشن رہے ہیں اور ہر چیز پہ انہوں نے کراچی کی عوام کی بات کرتی ہے، تو سب سے پہلے تو ہم نے تو کری، ہم نے تو ہر جگہ پہ کی. ہم نے ایک نوٹ، ڈیسینڈنگ نوٹ بھی جو دیا گیا اس پہ لکھا، مگر خاموش اس میں تماشائی بن کے رہی ایم کیو ایم، خاص طور پہ جو کراچی کی نمائندہ جماعت اپنے آپ کو کہتی ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو دوسری ایک نمائندہ جماعت بننے کی کوشش کرتی ہے کراچی کی، دونوں وفاق میں بیٹھے ہوئے، ڈیسیشن میکنگ ان کی، سینسس ہر چیز ان کے ہاتھ میں، مگر پھر بھی اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی. کراچی کے شہر کے ساتھ یہ لوگ مخلص نہیں ہیں، اور یہ صرف آئی واش ہے اپنے مفاد کے لیے، چند منسٹریز کے لیے ایم کیو ایم نے کراچی کے لوگوں کا سودا کر دیا. بالکل. اچھا سر، جیسا کہ اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ کم از کم بھی 3 کروڑ کی آبادی تو ہے یہ، تو پیپلز پارٹی نے اس حساب سے ڈیلیور نہیں کیا جیسے کہ کراچی کو کرنا چاہیے تھا. اس کی کیا وجوہات رہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے تو ڈیلیور کیا ہے اور کر ہی رہی ہے. آئی تھنک اگر آپ ابھی مرتضیٰ وہاب صاحب کی پرفارمنس ان چند مہینوں کی دیکھ لیں تو واضح طور پہ ہر شہر عام آدمی سے بھی پوچھیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ 4-5 سال پچھلی جو ایم کیو ایم کی لوکل باڈیز کے جو میئر رہے ہیں اور جو ان کا سیٹ اپ رہا ہے، اس سے چند مہینے کی پرفارمنس بہت بہتر ہے. کچرا بھی اٹھ رہا ہے، کام بھی ہو رہا ہے، اور وسائل بھی ان کے وہی ہیں جو پہلے ہوتے تھے ایز ایڈمنسٹریٹر. سر بار بار سرزنش ہو رہی ہے ان کی مرتضیٰ وہاب صاحب کی، بار بار کیا ہو رہی ہے؟ سرزنش ہو رہی ہے بار بار. ان کو جو ہے عدالت کے اندر جب بلایا گیا تھا، انہوں نے جس طرح سے گفتگو بھی کی، اس کے ساتھ ان کے پرفارمنس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے اور غیر سیاسی ہونا چاہیے. آج بھی وہ ایک پارک کا افتتاح کرنے پہنچے، وہاں پر بھی وہ کہتے رہے کہ بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق کام کریں. تو سر بات یہ ہے کہ وہ اپنے کام کریں، اگر ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ہیں تو سیاسی جماعت کا نمائندہ بن کے کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سیاسی یا غیر سیاسی چیز کو ہونا چاہیے اس پوزیشن کو، اس پہ ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. بڑا گرے اور ایمبیگوس اس کا قانون ہے کہ اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایک ایڈمنسٹریٹر جو اپوائنٹ ہوتا ہے
وہ پولیٹیکل نہیں ہو سکتا. مگر اگر ان کے تھوڑی وہ پارٹی کی بات کر بھی دیتے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک اس کو ایشو بنانا چاہیے. جو حقیقت ہے, دیکھیں یہ باتیں کون کرتا ہے. اگر مرتضیٰ وہاب صاحب کی پرفارمنس کہیں لیک کر رہی ہوتی نا, تو اپوزیشن یا ان کے جو مخالف ہیں ہمارے, آج ان کی پرفارمنس پہ بات کر رہے ہوتے. کوئی ان کی پرفارمنس پہ کئی شارٹ کمنگ نہیں ہے, کام وہ اچھا کر رہے ہیں. تو بس ایک چیز ان کو مل رہی ہے کہ جی پولیٹیکل ہے, بلاول بھٹو صاحب کی انہوں نے تعریف کر دی یا ان کی ویژن کی بات کر دی, تو اعتراض اس پہ آ رہے ہیں. آپ ان کے کام یا پرفارمنس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں. سر ان کے پرفارمنس میں آپ کو بتا دیتا ہوں, انہوں نے اب تک جو ہے وہ چند پارک کے اندر چند پودے لگائے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اختیارات نظر نہیں آتے ہیں. تو اختیارات ہیں کس کے پاس بیسکلی؟ نہیں, اختیارات جتنے ان کے پاس ہیں, کم یا زیادہ, ان کا استعمال وہ صحیح طرح کر رہے ہیں. اور ایک پولیٹیکل ول دکھ رہی ہے, ان کا ایک جذبہ دکھ رہا ہے کہ وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں, اور واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. یہ اختیارات نہیں ہیں یا کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ پرفارم اور ڈیلیور کر کے دیتے ہیں, اور بڑے واضح طور پہ بڑے کلیئر ہیں, بہت ووکل ہیں. جو پلاننگ ہے, کیا کیا ہو رہا ہے کراچی کے لیے, ان کے کیا پلانز ہیں اور کن چیزوں میں بہتری لائے ہیں وہ پہلے سے, آئی تھنک وہ بڑے اچھا سر, اب بات یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن بات یہ کہ اگر با اختیار میئر ہو تو وہ نظر آتا ہے جیسے مصطفیٰ کمال صاحب نے کام کیا, ان کا کام نہ صرف نظر آتا ہے بلکہ آج اس سے ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ مختلف انڈر پاسز سے, فلائی اوور سے. ویسا کام مرتضیٰ وہاب صاحب, جبکہ ان کے پاس تو بلدیات بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, وزیر اعلیٰ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, پھر وہ ویسا کام کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو یا نہیں ہو, خیر مجھے تو یاد ہے اس لیے کہ اس ٹائم پہ جو ہے ایم کیو ایم سے میری تعلق تھا, تو اس وقت اگر آپ کو شاید یاد ہو یا نہیں ہو کہ پچھلے 2-3 سال یا پہلے 2-3 سال جو مصطفیٰ کمال صاحب کے تھے, کسی نے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا تھا. سب نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ کر کیا رہے ہیں, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا لوگوں کو کہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے. تو روم واز اینڈ بلٹ ان اے ڈے. جب کوئی کام کرنا ایک شخص آیا ہے, ابھی اس کو چند مہینے بھی نہیں ہوئے, آپ تھوڑا ان کو اسپیس دیں, تھوڑا ان کو آکسیجن دیں, ان کو تھوڑا کام کرنے کا موقع دیں. یعنی 5 سال بعد جب جائیں گے ایڈمنسٹریٹر صاحب, تو ہم ویسے ہی تعریف کریں گے کہ انہوں نے اتنے پل بنا دیے, اتنے انڈر پاسز بنا دیے, یا صرف ہم کہیں گے چند پودے لگا کے چلے گئے تھے وہ؟ نہیں, بالکل آپ ان کی تعریف کریں گے. آئی تھنک یہ بڑا تھوڑا سخت ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. میرے خیال سے تو ابھی بھی لوگ کافی اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل ول ہے. دیکھیں کام پرفارمنس تو ٹائم لگتا ہے, وہ کوئی بھی آپ چیز کرتے ہیں تو اس کی جو فرق ہوتا ہے اس کو دکھائی دینے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. مگر ہر کوئی اس چیز سے کوئی ڈینائی نہیں کر رہا کہ وہ شخص ہر جگہ موجود نہیں ہے. چاہے پانی کھڑا ہو یا بارش ہو, ہی از آلویز آن دا روڈ. وہ روڈ پہ ہوتے ہیں, آپ کو نظر آئیں گے. انتظامیہ جتنے بھی اپنے ایڈمنسٹریٹر علاقے وائز ہیں, ان کو موبلائز کرنا, عملے کو موبلائز کرنا, وہ خود ہمیشہ آن گراؤنڈ وہ شخص آپ کو دکھتا ہے. تو اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل سر. اچھا, اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں, بلند و بانگ نعرے اور دعوے تو ہم نے دیکھے, روٹی کپڑا مکان کا نعرہ بھی ہم نے دیکھا, لیکن سر 13 سال تو کنٹینیو ہو گئے آپ کی حکومت کو, لیکن وہ چیز ہوتی بھی میں نے معذرت کے ساتھ نہیں دیکھی کہ اگر ہم اس کو کہیں کہ ہاں اپریشیٹ کریں 13 سالوں میں یہ بڑے کام کر دیے تھے. کوئی بڑا فارمولا, کوئی آپ نے کوئی بڑا منصوبہ کچھ بھی نہیں دیا. دیکھیں انفراسٹرکچر سندھ کا کافی بہتر ہے. ہماری جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, کس صوبے کے ساتھ سر آپ کمپیئر کر رہے ہیں, مطلب کس صوبے کے ساتھ؟ پورے پاکستان کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوں. آپ ہمارا NICVD دیکھ لیں, گمبٹ میں ہمارا لیور ٹرانسپلانٹ کی فیسلٹی دیکھ لیں, ہمارے یہاں جو ہے جنہ میں سائبر نائف دیکھ لیں. یہاں سے پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اپنا علاج کروانے, اور کرتے بھی ہیں, اور چیزیں بہت بہتر ہیں. اور دیکھیں اس کا ڈیسیشن یا اس کو طے کون کرتا ہے کہ پرفارمنس ہماری اچھی ہے بری؟ سر آپ کی سڑکیں کرتی ہیں, کیونکہ آپ کی سڑکوں پہ دھول اور مٹی ہے. شہر کراچی کی سڑکوں پہ دھول اور مٹی ہے. اندرون سندھ کا تو پھر حال نہیں, کون کرے گا نا اس کو طے؟ اس کا بیرومیٹر کیا ہے, اس کا پیمانہ کیا ہے, اس کا چیک کرنے کا اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہ بس آپ ایک ایز اے اینکر یا میں ایک پارٹیسپینٹ ایک شو پہ آپ کو بتا دوں نہیں یہ روڈ اچھی ہے آپ کے نیچے بری ہے, نہیں یہ نہیں ہے. عوام ہے. ہر الیکشن میں پیپلز پارٹی سرخرو ہو رہی ہے, ان کی جو پچھلی سیٹیں تھیں اس سے زیادہ سیٹیں جیت رہی ہے. ایسی جگہوں پہ جہاں پہلے نہیں تھی ان کی پریزنس, وہاں پریزنس آ رہی ہے, اور وہاں سے وہ سیٹیں نکال رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہے اپریشیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو. سر بات یہ ہے کہ آپ کیونکہ قومی اسمبلی میں رہ چکے ہیں, قانون سازی میں بھی آپ کا بڑا حصہ رہا ہے, یہ اسی لیے میں آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت شہر کی اگر آپ جنرل حالت دیکھ لیں کہ اس وقت آپ سڑکوں پہ نکل کے دیکھیں کہ کیا صورت حال ہے سر, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوا ویسے نظر آئے گا سوائے آپ کے کارکنان کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کافی چیزیں ہوتی ہیں. آپ پہلے تو چیزوں کو سمجھیں, کراچی شہر کی ڈائنامکس کو آپ سمجھیں. کراچی شہر جو ہے صرف ایک سندھ حکومت یا لوکل جو KMC ہوتی ہے اس کا نہیں ہے.
کراچی شہر میں there are 13-14 different bosses, 13-14 different departments. کنٹونمنٹ الگ ہے, ریلویز کی زمینیں الگ ہیں اور ایریا الگ ہے, DHA جو ہے وہ الگ ہے, یہ ایڈمنسٹریشن ڈفرینٹ ہیں. آپ کو یہ سمجھنے کی پہلے کوشش کرنی ہے کہ اگر میں آپ کو کراچی کا پورا ڈائنامکس صحیح طرح بیٹھ کے سمجھانا شروع کروں تو آپ کو پتا چلے گا کہ 60-70% کراچی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے. بالکل سر, تو ایسے میں صوبائی حکومت بیٹھ کے ان کو سمجھا سکتی ہے کہ کس طرح سے ہم پلان لے کر چلیں گے. سر دیکھیں بالکل کر رہے ہیں ہم تو چاہتے ہیں, اور ہم تو چاہتے ہیں دیکھیں نا, آپ کراچی میں اگر آپ شرائع فیصل والی روڈ پہ جائیں, جو روڈ جو ایئرپورٹ کی طرف جا رہی ہے وہ KMC کی ہے, جو ایئرپورٹ سے واپس آ رہی ہے وہ فیصل کنٹونمنٹ ہے. تو اس میں اگر ایک روڈ اچھی ہے ایک نہیں, آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں, آپ مجھے سڑکیں گنوا رہے ہیں کہ جی اس پہ دھول, تو میں تو آپ کو کہہ سکتا ہوں نا یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں, ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. فیڈرل سبجیکٹ ہے, کنٹونمنٹ جو ہے ڈیفینس منسٹری میں آتا ہے, جو PTI کی حکومت ہے. بالکل صحیح ہے سر, کافی چیزیں ہیں. ہاں اس میں اٹس ناٹ دیٹ ایزی. جی اچھا محمد علی صاحب, میں آپ سے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کوئی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے جناب, آپ کی کوشش ہے بالکل سر آنکھوں پر. اچھا میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ 1 to 1 جو ہے وہ ہمارا ایک پروگرام ہو, تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ سمجھ سکیں کہ آپ جو بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ کس حد تک درست ہے یا صحیح ہے. اس کے لیے ہمیں آپ کا وقت درکار ہوگا. بالکل بہت شکریہ محمد علی راشد صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ رہے, آپ نے وقت دیا, آپ کا بے حد شکریہ. ساجد احمد صاحب بھی متحدہ قومی موومنٹ سے ہمارے ساتھ تھے, آپ دونوں کا شکریہ. اس کے ساتھ ہی مجھے بھی یعنی وقار الحسن کو پروگرام دو ٹوک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.